वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फयाज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ खन्नास पार्ट 6। जो ही हुरिया की याददाश्त वापस आएगी तो बता सकती है कि उसके दोस्त फवाद, ख़याम और विशा कहाँ हैं। उम्मीद की इस किरण ने हम सब में हौसला पैदा कर दिया है। माहीन ने सोफे से उठते हुए कहा, हुरिया से उसके कमरे में मिल लेते हैं। तौकीर फ़ौरन खड़ा हो गया। आप इधर ही बैठे, हुरिया को मैं बुला के लाता हूँ। तौकीर के जाने के साथ ही रुखसाना चाय लेकर आ गई। उसने सबको चाय पेश की। अहमद ने रुखसाना का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाया। छोड़ो ये तकल्लुफ़ात, इधर हमारे पास बैठो। बेटी की वापसी मुबारक हो, ये सब तुम्हारी दुआओं का नतीजा है। रुखसाना ने मुस्कुराते हुए अहमद की तरफ देखा। खुदा का फजल है, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मगर क्या? अहमद ने पूछा। इतनी देर में हुरिया तौकीर के साथ कमरे में दाखिल हुई। हुरिया को सब तो देखते ही रह गए। उसने इंतहाई सादा लिबास ज़ेबतन किया हुआ था। बड़े से दुपट्टे के साथ उसने स्कार्फ से अपने सर को इस तरह ढापा हुआ था कि उसका एक भी बाल नहीं दिखाई दे रहा था। उसने इंतहाई एहतराम से सबको सलाम किया और अहमद और माहीन के पास बैठ गई। अहमद और माहीन ने आंखों आंखों में रुखसाना को इशारतन कहा कि हुरिया की शख्सियत तो बिल्कुल ही बदल गई है। हुरिया वो हुरिया नहीं रही, उसका ये रूप बिल्कुल नया है। रुखसाना ने उसे सबसे मिलवाया और उसे उसके दोस्तों के बारे में भी बताया, मगर वो हर बात से अनजान थी। वो इंतहाई शाइस्तगी से सबसे बातें करती रही। फिर जो ही असर का वक्त हुआ वो नमाज के लिए वहाँ से चली गई। अहमद ने हैरत में डूबे हुए लहजे में कहा, हुरिया को तो कुछ भी याद नहीं। उसके जहन में तो उसके अपनों की, दोस्तों की धुंधली तस्वीरें भी नहीं है। उसकी याददाश्त गुम हो गई है। या तो मानते हैं ये तो मानते हैं, मगर हुरिया की शख्सियत में ये कैसा बदलाव है। रुखसाना की पेशानी पर सोच की लकीरें नुमाया थी। वो तज़बज़ब किसी कैफियत में बोली, मैं खुद भी उलझी हुई हूँ। हुरिया का ये रूप मैं खुद आज पहली बार देख रही हूँ। मेरे और तौकीर के साथ हुरिया का बर्ताव नाकाबिले बर्दाश्त था। वो जब से घर आई है खिंची खिंची सी है। बात बात पर गुस्सा करना, कमरे में तन्हा बंद रहना, और आज इस तरह एकदम बदल जाना। जो कुछ हुरिया को पसंद था उससे वो सब पसंद नहीं। ऐसा लगता है जैसे चेहरा हुरिया का है और वो कोई और है। तौकीर जो ज़फ़र के साथ बैठा था रुखसाना से मुखातिब हुआ, तुम जानती हो ना कि हुरिया इस वक्त एक जहनी मरीज़ है। जब तक वो मुकम्मल ठीक नहीं हो जाती तुम उसकी आदत व अतवार, उसकी हरकत का इतना नोटिस मत लो। ठीक है, उस पर नज़र रखो, मगर ख़ुद परेशान मत हुआ करो। उसे जहनी मरीज़ की तरह डील करो कि हमें उसका इलाज करना है। डॉक्टर ने क्या कहा था, जहन में रखो। डॉक्टर ने कहा था कि हुरिया को अब अद्वियात की ज़रूरत नहीं, उसे हमारी ज़रूरत है। उसे वो वाक़यात याद दिलाए जो उसकी ज़िंदगी में अहम थे। इन मकामात पर उसे ले जाया जाए जो उसे पसंद थे। माहीन तौकीर की तरफ मुतवज्जा हुई। मेरे ख़्याल में उसे उसकी यूनिवर्सिटी का भी विज़िट करवाना चाहिए। और मुझे याद पड़ता है कि रुखसाना ने बताया था कि छुट्टियों में वो हमेशा पहाड़ी इलाकों में जाने की ज़िद करती थी। रुखसाना ने बेचैनी से अपने हाथों को हिलाया। पहाड़ी इलाकों से वहशत होने लगी है उस हादसे के बाद। तौकीर ने रुखसाना की बात काट दी। मेरे ख़्याल में माहीन ठीक कह रही है, तुम उस हादसे को भूल जाओ। पहाड़ी इलाके में जाने से हुरिया को अच्छा माहौल भी मिलेगा और उसका दिल भी खुश हो जाएगा। अगर उसने फिर कोई ऐसी वैसी हरकत कर दी तो? रुखसाना ने परेशानी से भवें सुगेड़ते हुए कहा। अहमद ने रुखसाना के हाथ पर हाथ रखा। वहम न करो, हम में से कोई तुम लोगों के साथ चला जाएगा। तुम हुरिया को तन्हा मत छोड़ना। ज़फ़र ने अमन की बात सुनते ही तौकीर का कंधा थपथपाया। यार तुम प्रोग्राम बनाओ, मैं और मारिया भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तौकीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चलो फिर ठीक है, प्रोग्राम बनाते हैं। बाकी रही मेरी बेगम की बात तो उससे तो मैं मना लूँगा। माहीन जो काफ़ी देर से खामोशी से बैठी थी, उदास से लहजे में बोली, हुरिया की सेहत के साथ हमारी भी उम्मीदें जुड़ी हैं। हमें भी अपने बच्चों का पता चल जाए कि वो कहाँ है, किस हाल में है। रुखसाना ने उसे हौसला दिया। हिम्मत रखो, जिस तरह खुदा ने हम पर करम किया है इसी तरह वो तुम्हें भी तुम्हारे बेटे से ज़रूर मिलवाएगा। फिर मैं तुम्हारे घर आऊँगी मुबारकबाद देने। माहीन ने सर झुकाए मायूसी भरे लहजे में कहा, खुदा करे कि ऐसा ही हो। तौकीर ने डॉक्टर से हुरिया को पहाड़ी इलाके में ले जाने की इजाज़त मांगी। ज़फ़र और मारिया के साथ साहिल ने भी उनके साथ पहाड़ी इलाके में जाने का प्रोग्राम बना लिया। तौकीर और रुखसाना ने जुमा की सुबह रवाना होने का इरादा किया। सारी पैकिंग रुखसाना ने रात को ही कर ली। हुरिया ने कोई ख़ास खुशी का इजहार ना किया। रुखसाना के कहने पर उसने भी पैकिंग शुरू कर दी। रुखसाना कपड़े अटैची केस में रखते हुए तौकीर से मुखातिब हुई। मैंने हुरिया से कहा था कि मुझे अपने कपड़े निकाल के दे दो, मैं पैक कर लेती हूँ।
مگر وہ کہتی ہے کہ وہ اپنا بیگ الگ لے کر جائے گی۔ ٹھیک ہے، اسے اس کی مرضی کرنے دو، کسی بھی معاملے میں اسے مجبور مت کرنا، توقیر نے ریموٹ سے ٹی وی آن کرتے ہوئے کہا۔ دیکھ کر تو آؤں کہ کیا رکھ رہی ہے۔ رخسانہ اٹیچی کیس کھلا چھوڑ کر حریہ کے کمرے میں چلی گئی۔ حریہ بیگ میں کپڑے رکھنے میں مصروف تھی۔ رخسانہ اس کے قریب آئی تو اس نے حیرت سے بیگ میں رکھے ہوئے کپڑوں کی طرف دیکھا اور کپڑے اٹھا کے سارے کپڑے چیک کرنے لگی۔ یہ کیا حریہ، اسکرٹ اور پینٹ شرٹس؟ تم نے تو کہا تھا کہ یہ سارے کپڑے اٹھا کر باہر پھینک دے، میں اس طرح کے کپڑے نہیں پہنتی۔ تمہارے لیے میں نے بوتیک سے سادے ملبوسات بھی منگوائے ہیں۔ حریہ تیز تر آواز میں بولی۔ کون سے سادے ملبوسات؟ میں تو اسکرٹس اور پینٹ شرٹ ہی پہنتی ہوں۔ رخسانہ کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ تم نے 5 مختلف رنگوں کے اسکارف منگوائے تھے جو تم دوپٹے کے ساتھ اوڑھتی تھی؟ حریہ دونوں ہاتھوں کو جھٹکتے ہوئے چڑھ کر بولی۔ واٹ ربش، میں اور اسکارف اوڑھوں گی؟ حریہ تمہاری مرضی، بس اتنا بتا دو کہ میری مدد کی ضرورت ہے۔ رخسانہ نے بات ختم کرنے کی کوشش کی۔ حریہ نے ہینگر سے کپڑے اتارتے ہوئے کہا، آپ اپنی اور پاپا کی پیکنگ کریں، میں اپنی ضرورت کی تمام چیزیں خود رکھ لوں گی۔ یہ سن کر رخسانہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ جب حریہ سو گئی تو رخسانہ نے چپکے سے الماری سے اس کے سارے ملبوسات اٹھا لیے اور اپنے بیگ میں ڈال لیے۔ جمعہ کی صبح ظفر اور ساحل حریہ کے گھر پہنچ گئے۔ تقریباً 7 بجے دونوں گاڑیاں کوٹھی سے باہر نکلیں۔ ایک گاڑی میں توقیر، رخسانہ اور حریہ سوار تھے اور دوسری گاڑی میں ظفر، ماریہ اور ساحل سوار تھے۔ پرخطر اور پرمزہ 5 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ لوگ مری پہنچ گئے۔ انہوں نے ہوٹل میں کمرہ لینے کی بجائے نتھیا گلی میں 2 فلیٹ 2 ہفتے کے لیے رینٹ پر لے لیے۔ ان دونوں فلیٹس میں ہر طرح کی سہولت موجود تھی۔ سب سے اچھی بات تو یہ تھی کہ یہ دونوں فلیٹس بلند ترین چوٹی پر تھے، جہاں سے نیچے کے مناظر بہت خوبصورت دکھائی دیتے تھے۔ دونوں فیملیز اپنا اپنا سامان اٹھائے اپنے اپنے فلیٹس میں چلی گئی۔ دوپہر کا کھانا تو انہوں نے ہوٹل سے کھا لیا تھا۔ ماریہ اور رخسانہ نے اپنے اپنے کچن میں چائے بنائی اور سب باہر لان میں اکٹھے ہو گئے۔ پھولوں سے سجے اس لان میں 3 جگہ 6 کرسیوں کے سیٹ رکھے ہوئے تھے۔ لان کے چاروں طرف لوہے کی خوبصورت گرل تھی، جہاں سے اطراف کے نظارے دیکھے جا سکتے تھے۔ نشیبی پہاڑوں پر خوبصورت آبادی تو یوں دکھائی دیتی تھی جیسے ہم ہیلی کاپٹر سے آسمان کی بلندیوں سے نیچے جھانک رہے ہیں۔ ان پہاڑی علاقوں میں آنے کے بعد دیکھنے والی آنکھ سے لے کر ذہن میں بکھری سوچوں کا انداز یکسر بدل جاتا ہے۔ کبھی ہم اپنے کھوئے ہوئے وجود کو پا لیتے ہیں اور کبھی اپنے موجودہ وجود کو ہی کہیں کھو دیتے ہیں۔ معاشرتی مسائل کی ہمارے گرد بڑی بڑی سلاخیں ان بادلوں میں کہیں غائب ہو جاتی ہے اور ہم کسی مست پنچھی کی طرح ان بادلوں کے قریب اڑنے لگتے ہیں۔ ظفر نے مسکراتے ہوئے توقیر کی طرف دیکھا۔ یار، یہ 2 کچن کا مزہ نہیں ہے، ہم ایک ہی جگہ پکاتے ہیں اور مل کر کھاتے ہیں۔ رخسانہ نے توقیر کی جگہ جواب دیا۔ ظفر بھائی، بے شک 2 کچن ہو، ہم اکٹھے ہی کھائیں گے۔ رخسانہ کی اس بات پر سب کھلکھلا کے ہنس پڑے، مگر حریہ سب باتوں سے بے نیاز خاموشی سے چائے پی رہی تھی۔ ساحل ہاتھ میں چائے کا کپ لیے خاموشی سے حریہ کی طرف مسلسل دیکھ رہا تھا۔ دشا کی سہیلی ہونے کی وجہ سے وہ حریہ سے کئی بار ملا تھا، مگر جس حریہ کو وہ اب دیکھ رہا تھا وہ حریہ جیسے کوئی اور ہی تھی۔ حریہ اپنے والدین اور دوسروں کی باتوں سے بور سی ہو کر وہاں سے اٹھ گئی اور اپنی چائے لے کر گرل کے قریب جا کے کھڑی ہو گئی، جہاں سے ارد گرد کا نظارہ بہت خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ ساحل بھی حریہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ساحل نے ارد گرد کے نظاروں کی ٹھنڈک جیسے اپنی آنکھوں میں بھر لی۔ ان خوبصورت نظاروں کو دیکھ کر سفر کی ساری تھکان دور ہو جاتی ہے۔ حریہ نے طنزیہ نظروں سے ساحل کی طرف دیکھا۔ دل فریب نظارے تو حساس لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، پتھروں نے ان کی دلکشی کو کب سے محسوس کرنا شروع کر دیا؟ ساحل نے سوالیہ نظروں سے حریہ کی طرف دیکھا۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ حریہ نے ہنستے ہوئے بات گول کر دی۔ مذاق کر رہی ہوں، میں تو کسی کے بارے میں بھی نہیں جانتی۔ اچھا ہی ہوا میری یادداشت چلی گئی، میری زندگی میں یاد رکھنے کے لیے کچھ اچھا تھا ہی نہیں۔ چند لمحوں کے لیے تو ساحل کو یوں لگا کہ حریہ بالکل ٹھیک ہے، وہ سب کو بیوقوف بنا رہی ہے۔ ساحل نے حریہ سے کہا، کاش تم مجھے دشا کے بارے میں بتا سکتی۔ حریہ نے ایک بار ساحل کو تمسخرانہ انداز میں کہا، تھوڑا سا تو میں بتا سکتی ہوں دشا کے بارے میں۔ کیا بتاؤ؟ ساحل تذبذب سی کیفیت میں بولا۔ حریہ تصورانہ انداز میں آنکھوں کو فضا میں گھمانے لگی۔ وہ بہت مزے میں ہے، پہلے سے زیادہ خوبصورت ہے، اس کے پروں میں اتنے خوبصورت رنگ ہے کہ انسان ان میں کھو جاتا ہے۔ تم بھی بچ کر رہنا، نظر آنے والے خوبصورت رنگ کب خون کے رنگ میں بدل جاتے ہیں
पता ही नहीं चलता। साहिल मन ही मन में सोचने लगा, आंटी ठीक कहती है, हुरिया की दिमागी हालत ठीक नहीं है। दिल में एक उम्मीद जागी थी, मगर ये तो मेरे जज्बात का मजाक उड़ा रही है। हुरिया ने साहिल की आंखों में आंखें डाल दी। मैं तुम्हारे जज्बात का मजाक नहीं उड़ा रही, सच कह रही हूँ। साहिल के तो जैसे रोंगटे खड़े हो गए। हुरिया ने उसका जहन कैसे पढ़ लिया। जफर भी उठकर साहिल के करीब आ गया। भाई क्या बातें हो रही हैं? हुरिया कोई जवाब दिए बगैर वहाँ से चली गई। साहिल भी सख्ते किसी कैफियत में खामोश खड़ा था। जफर ने उसके शाने पर हाथ रखा। तुमसे बात कर रहा हूँ, कहाँ खो गए हो? साहिल ने जफर की तरफ देखा। अंकल, हुरिया में कुछ ऐसा है जो हम समझ नहीं पा रहे। क्या मतलब? वो हमसे कुछ छुपा रही है। जिस तरह की बातें उसने मुझसे की, मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा राज है। ऐसा क्या कह दिया हुरिया ने? जफर ने पूछा। साहिल ने जफर को सारी बात बताई और बेचैनी से अपने हाथों को हरकत देने लगा। उसने मेरा जहन पढ़ा। ये टेलीपैथी है। ये अमल या तो कोई ज़हीन इंसान कर सकता है, या फिर कोई रूह जो हमारे जिस्म के आर पार जाके हमारी सोचें पढ़ ले। जफर ने बेयकीनी की कैफियत में कहा। यह महज इत्तेफाक भी तो हो सकता है। फिर भी तुम हुरिया के साथ ज़्यादा वक्त गुजारो। उसने पहली बार किसी से बातें की है। इस तरह हमें उसकी जहनी हालत का भी अंदाज़ा हो जाएगा। जफर जाके दूसरे लोगों के साथ बैठ गया, मगर साहिल उधर ही खड़ा सोच में डूब गया। कुछ देर गपशप के बाद सब आराम के लिए अपने अपने फ्लैट्स में चले गए। सफ़र की थकावट थी, कुछ देर आराम बहुत ज़रूरी था। असर की नमाज के बाद सब दोबारा बाहर आ गए। सब ने जॉगर्स पहने हुए थे। इनका वॉक पर जाने का प्रोग्राम था। शाम को सर्दी बढ़ रही थी, इसलिए सब ने गर्म कपड़े ज़ेबतन किए हुए थे। जैकेट्स और जर्सियाँ भी पहन रखी थी। हुरिया ने खूबसूरत फ्रॉक के ऊपर कोट पहना हुआ था और ऊपर गर्म शॉल ओढ़ ली थी। वो सब लॉन से बाहर निकल ही रहे थे कि चलते चलते रुक गए। उनके फ्लैट के साथ वाले फ्लैट के करीब एक गाड़ी रुकी थी। एक लड़का और लड़की उसमें से अपना सामान निकाल रहे थे। शायद वो नौबेहाता जोड़ा था। दुबली पतली लड़की ने उनकी तरफ देखा तो मुस्कुराती। रुखसाना और मारिया ने भी मुस्कुराते हुए हाथ से हेलो का इशारा किया और फिर वो लोग वॉक के लिए निकल गए। ये लोग भी हमारी तरह आज ही आए हैं, इनसे भी गपशप लगाएंगे, रुखसाना ने मारिया से कहा। जफर को फ़ौरन मौका मिल गया। तौबा है, ये औरतें गप्पे मारने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। मारिया ने फ़ौरन जवाब दिया। और आप ख्वातीन को टोकने का मौका हाथ से जाने नहीं देते। तौकीर ने जफर का हाथ खींचा। आगे भी देखो यार, किसी खाई में न गिर जाना। सबसे पहले रुखसाना और मारिया थी, उनसे आगे जफर और तौकीर थे, और सबसे आगे साहिल और हुरिया थी। अब सड़क पर चढ़ाइयों का सिलसिला शुरू हो गया था। सबका सांस फूलने लगा था। करीबी दरख्तों के वो ठहर गए। थोड़ा सा और आगे जाएंगे और फिर वापस चलेंगे, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा। कल सुबह इंशाल्लाह अपनी अपनी गाड़ियों पर सैर के लिए निकलेंगे। जो कुछ साथ लेकर जाना है, मतलब कि खाने पीने की अशिया की तैयारी रात को ही कर लेना, तौकीर ने रुखसाना से कहा। कुछ देर के बाद वो सब दोबारा वॉक के लिए चल पड़े, और जब वापस फ्लैट तक पहुँचे तो अंधेरा हो चुका था। मारिया, हम दोनों नए पड़ोसियों से मिल लाते हैं, रुखसाना ने मारिया से कहा। मारिया ने हुरिया से पूछा, तुम आओगी हमारे साथ? नहीं, मेरा मूड नहीं, हुरिया ने जवाब दिया। मारिया और रुखसाना दरवाजे से बाहर जाने लगी तो साहिल उनकी तरफ बढ़ा। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। वो तीनों साथ वाले फ्लैट में गए तो दोनों मियाँ बीवी उनकी आमद पर खुश हो गए। वो सब लिविंग रूम में ही बैठे थे। मारिया ने लड़की से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम महक है और मेरे हस्बैंड ताबिश है, लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मारिया भी महक से मुखातिब हुई। कितना अरसा हुआ है शादी को? 4 माह हुए हैं। आप सब आपस में रिश्तेदार हैं? महक ने पूछा। मारिया ने रुखसाना की तरफ देखते हुए कहा, इनके शौहर तौकीर और मेरे शौहर जफर आपस में गहरे दोस्त हैं, और साहिल मेरी नंद का बेटा है। साहिल और ताबिश भी काफ़ी देर अच्छी तरह गपशप में लगे रहे। कल का क्या प्रोग्राम है? साहिल ने ताबिश से पूछा। कल का हमारा भूरबन का प्रोग्राम है, आप लोग भी हमारे साथ ही चलें, ताबिश ने कहा। कल का तो हमारा इधर मरी में ही सैर का प्रोग्राम है, परसों सोचेंगे कि कहाँ जाना है। ये कहकर साहिल ने इजाज़त मांगी और वो तीनों वापस अपने अपने फ्लैट में चले गए। सुबह जब रुखसाना, तौकीर और दूसरे लोग लॉन में बैठे नाश्ता कर रहे थे तो महक और ताबिश उनके सामने अपनी गाड़ी में रवाना हुए। महक ने हाथ हिला के खुदा हाफिज़ का इशारा किया। जफर ने मारिया से कहा, जल्दी जल्दी अपने काम निपटाओ, हम भी निकलते हैं। मारिया उठकर बर्तन समेटने लगी। हम सब तो तैयार हैं, बस ये बर्तन किचन में रख दूँ। रुखसाना भी मारिया की मदद करने लगी। जफर ने तिरछी नज़र से हुरिया की तरफ देखा, जो सब की बातों से बेनियाज मोबाइल में मसरूफ़ थी। थोड़ी देर के बाद वो सब भी सैर व तफरीह के लिए निकल गए। आसमान पर सुरमई रंग के घने बादल छा गए थे, जिससे मौसम मज़ीद खुशगवार हो गया था।
پہاڑوں کے نشیب و فراز پر بادلوں کو چھوتے چیڑ کے درخت بہت خوبصورت دکھائی دے رہے تھے۔ ظفر اور توقیر نے مناسب جگہ دیکھ کر گاڑیاں پارک کی اور کھانے پینے کی ہلکی پھلکی اشیاء لے کر گاڑیوں سے اتر گئے۔ آگے گاڑیوں کا راستہ نہیں ہے، پیدل چلتے ہیں، آگے کے مناظر دیکھنے والے ہیں، ظفر نے کہا۔ ظفر نے اپنا ہینڈی کیم ساحل کو دیا۔ ساحل نے اپنے ہاتھ پر ہینڈی کیم کی پوزیشن کو سیٹ کیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے پہاڑی پھولوں سے ہار اور تاج بنا بنا کر سیاحوں کو بیچ رہے تھے۔ ساحل نے مسکرا کر ان بچوں کی طرف دیکھا اور ان کی ویڈیو بنانے لگا۔ بابو جی، یہ ہار خریدو گے؟ پٹھان بچہ ساحل کی طرف آیا۔ ساحل نے کچھ پیسے بچے کو دیے اور اس سے پھولوں کا ہار لے لیا۔ جیسے ہی ساحل نے پھولوں کو چھوا، دشا کا چہرہ اس کی نگاہوں میں جھلملا گیا۔ وہ مسکرائی تو پھولوں نے اس کا لمس محسوس کیا۔ اس نے پھولوں کو اپنے چہرے سے لگایا تو حوریہ کے ہنسنے کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ جب کوئی تمہارے قریب ہوتا ہے تو اسے زخم دیتے ہو اور اذیت دیتے ہو، اور جب وہ دور چلا جاتا ہے تو اس کی یاد میں جھوٹے ٹسوے بہاتے ہو۔ ساحل اور حوریہ چڑھائی پر کھڑے تھے، جس کے ساتھ ہی گہری کھائی تھی۔ ساحل اس کی باتوں میں مہو اس کی طرف بڑھنے لگا تو گول پتھروں پر سے اس کا پاؤں پھسل گیا۔ حوریہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اوپر کھینچ لیا اور ایک بار پھر تضحیک آمیز انداز میں مسکرائی۔ میں تمہیں نہ تھامتی تو تم سیدھے نیچے کھائی میں گرتے، تمہاری چیخیں نکل جاتی۔ تم بہت بزدل ہو، کبھی کھائی میں چھلانگ مار کر تو دیکھو۔ یوں لگتا ہے جیسے کمر سے پیراشوٹ باندھ کر ہیلی کاپٹر سے چھلانگ لگا دی ہو۔ سنسناہٹ کا ایک جھٹکا ساحل کے وجود سے گزرا۔ وہ حوریہ سے کچھ کہنے لگا تو رخسانہ حوریہ کا ہاتھ پکڑتے اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ آسمان پر سرمئی بادلوں کی تہہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی شروع ہو گئی۔ لوگ اس ہلکی پھلکی بارش سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تھوڑے فاصلے پر نیشنل پارک تھا، جہاں بہت سی فلمی فیملیز اپنے بچوں کو لے کر آئی ہوئی تھی۔ پارک میں تفریح کے لیے بہت کچھ تھا، سوئمنگ پول، جھولے، طرح طرح کے کھانوں کے اسٹال، گویا کہ وہاں ہر طرح کی تفریح میسر تھی۔ پارک کی لوکیشن بھی خوب تھی۔ منزل در منزل یہ پارک پہاڑوں کی 3 تہوں پر مشتمل تھا۔ ظفر اور توقیر کی فیملیز بھی اس پارک میں آ گئیں۔ ساحل نے رخسانہ اور ماریہ کو چھیڑا۔ آپ جھولے نہیں لیں گی؟ رخسانہ نے حوریہ کی طرف دیکھا۔ تم اور حوریہ کیوں نہیں لے لیتے جھولے؟ حوریہ کو تو جھولے بہت پسند ہیں۔ ساحل نے حوریہ سے پوچھا، چلو آؤ، ڈریگن پر بیٹھتے ہیں۔ حوریہ نے منہ بسور کے جواب دیا، مجھے جھولے پسند نہیں۔ رخسانہ اس کی طرف حیرت سے دیکھتی ہی رہ گئی۔ کتنی بدل گئی ہے حوریہ۔ ماریہ نے رخسانہ کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ موسم کو انجوائے کرتے ہیں، وہ سامنے بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، ساتھ میں گرم گرم پکوڑے بھی لیتے ہیں۔ چلو ادھر ہی چلتے ہیں، رخسانہ نے کہا۔ میز کرسیوں کے درمیان میں بڑی سی چھتری آویزہ تھی، وہ سب ادھر ہی بیٹھ گئے۔ ساحل پکوڑے اور چائے کا آرڈر دینے چلا گیا۔ مما میں ذرا واش روم سے ہو کر آتی ہوں، حوریہ نے رخسانہ سے کہا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ساحل چائے اور پکوڑے لے کر آ گیا۔ سب نے گرما گرم پکوڑے کھائے تو توقیر نے حوریہ کے بارے میں پوچھا، حوریہ یہ کہاں ہے؟ پکوڑے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ رخسانہ نے پکوڑا اٹھاتے ہوئے کہا، وہ واش روم میں گئی ہے۔ اچھا ہوتا اگر وہ نئے پڑوسی بھی ہمارے ساتھ ہی آ جاتے، ظفر نے کہا۔ آپ تابش اور مہک کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے تو بھوربن جانا تھا، ابھی تک تو نہیں پہنچے ہوں گے۔ ساحل کی بات سن کر ظفر نے کہا، وہ ہم سے کافی پہلے نکلے تھے، وہ بھوربن پہنچ گئے ہوں گے۔ ظفر کا خیال درست تھا، تابش اور مہک بھوربن کے دل فریب نظاروں کا مزہ لوٹ رہے تھے۔ اپنی گاڑی مناسب جگہ پارک کر کے وہ دونوں لانگ ٹریک پر چل پڑے۔ بھوربن میں بارش نہیں تھی، مگر بادل جیسے سیاحوں کا تعاقب کر رہے تھے۔ مہک، میرا کیمرہ دو، میں تمہاری تصویر بناتا ہوں۔ تابش نے مہک کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ مہک نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اوہ، وہ تو گاڑی میں ہی رہ گیا۔ اوہ شٹ، اتنے مشکل راستے سے ہم اوپر تک آئے ہیں، اب پھر گاڑی تک جائیں؟ خیر چھوڑو۔ نہیں، کیمرے کے بغیر کیا مزہ؟ تم ایسا کرو، ادھر ہی بیٹھو، کہیں مت جانا، میں کیمرہ لے کر ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر تابش کیمرہ لینے چلا گیا۔ وہ درخت اس طرح ملے ہوئے تھے کہ بینچ کی شکل بن گئی تھی۔ مہک وہاں بیٹھ گئی۔ اسی طرح تابش اس کی تصویر بنانا چاہتا تھا۔ بڑے بڑے پہاڑوں کے نشیب و فراز میں لگے لمبے لمبے درختوں نے سورج کی روشنی لینے کے لیے جیسے پہاڑوں سے بغاوت کر دی تھی۔ ان کی جڑیں تو پہاڑوں میں تھی، مگر ان کے تنے مختلف اشکال میں پہاڑوں سے دور نکل گئے تھے۔ تابش پہاڑ کے غیر ہموار حصوں کو پھلانگتا ہوا تیزی سے نیچے اتر رہا تھا۔ کافی راستہ اسی طرح کا تھا، پھر ہموار سڑک آ گئی۔ اب اس سے اپنی گاڑی سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھنے لگا کہ اچانک ایک دل کو چھو جانے والی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس کے قدم جہاں تھے وہیں رک گئے۔
وہ سحر انگیز اور خوبصورت آواز کسی لڑکی کی تھی جو کچھ اس طرح سر میں گا رہی تھی کہ تابش کے دل کی دھڑکنوں میں ہلچل مچ گئی تھی۔ وہ کیا گا رہی تھی، کس زبان میں گا رہی تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مگر کوئی ایسا سحر تھا کہ تابش سب کچھ بھول کے اس آواز کی سمت کی طرف بے اختیار بڑھنے لگا۔ اس کی آواز کی سمت بڑھتا ہوا وہ کسی اور جانب نکل گیا۔ چیڑ کے درختوں سے بھرا پہاڑ کا وہ حصہ بالکل ویران تھا۔ تابش آواز کے پیچھے بھاگتا رہا، پھر ایک جگہ اس کے قدم رک گئے۔ گانا گانے والی لڑکی سامنے درخت کے ساتھ دوسری طرف منہ کیے کھڑی تھی۔ اس نے سفید جالی والا فراک پہنا ہوا تھا۔ اس نے تابش کی موجودگی کو محسوس کر لیا اور خاموش ہو گئی۔ تابش اس کے قریب آیا۔ آپ خاموش کیوں ہو گئی؟ گاتی رہے۔ لڑکی نے تابش کی طرف چہرہ کیا۔ تابش حیرت سے بولا، آپ تو حوریہ ہیں نا، آپ یہاں کیسے؟ ابھی تابش نے یہ سوال ہی کیا تھا کہ حوریہ کا چہرہ یکدم بدل گیا۔ اس کے نقوش حوریہ کے ہی تھے، مگر اس کے چہرے کی رنگت میں نیلاہٹ آ گئی، ہونٹ سیاہی مائل ہو گئے، آنکھیں زندگی کی رونق سے بے نیاز ہو گئی۔ وہ کسی خستہ حال مردے کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ موسم بھی ایک ساتھ میں ہی بدل گیا۔ تیز آندھی کے جھکڑ میں دراز کا درخت ادھر ادھر جھولنے لگے۔ تابش کو اس بھونچال میں عجیب عجیب سی بھیانک آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ الٹے قدموں سے حوریہ سے پیچھے ہٹنے لگا۔ حوریہ نے وہی گانا گانا شروع کیا جو تابش کے لیے مسحور کن تھا، مگر اب اسی گانے کے بول تابش کے جسم پر خنجر کی طرح وار کر رہے تھے۔ وہ اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے اذیت سے چلانے لگا، بند کر دو یہ آواز۔ وہ آواز اس کے کانوں کو چیرتی ہوئی اس کی شریانوں کو کاٹنے لگی، اس کے کانوں سے خون بہنے لگا۔ تابش کے نہ پہنچنے پر مہک بھی اسے ڈھونڈنے لگ گئی تھی۔ اس نے گاڑی کے پاس جا کے دیکھا کہ تابش وہاں نہیں ہے۔ وہ آگے جانے کے بجائے اسی راستے کی طرف چل پڑی جہاں تابش گیا تھا۔ ایک عجیب سا احساس اسے اس راستے کی طرف لے جا رہا تھا۔ ایک انجانے سے خوف سے اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ تابش کو پکارنے لگی، تابش، تابش، کہاں ہو تم؟ وہ آگے بڑھتی رہی، مگر اسے دور دور تک تابش دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور نہ ہی کوئی ایسی سریلی آواز سنائی دے رہی تھی جو اسے سحرزدہ کرے۔ اسے تابش کی کرب آمیز چیخ سنائی دی۔ وہ دیوانہ وار دوڑتی ہوئی اس جگہ جا پہنچی جہاں تابش زندگی اور موت کے بیچ تڑپ رہا تھا۔ اس نے تابش کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ تابش کا پورا وجود خون میں لت پت تھا۔ تابش، یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ مہک پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ تابش کو کھینچنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں تمہیں اس طرح مرنے نہیں دوں گی۔ تابش اسے خود سے دور کر رہا تھا۔ مجھے بچانے کی کوشش مت کرو، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ادھر بدروح کا راج ہے، وہ تمہاری جان بھی لے لے گی، تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ مہک نے سہمی نظروں سے اوپر دیکھا تو اس کے سامنے کوئی لڑکی تھی جس کا جسم ہوائی تھا اور وہ ہوا میں معلق تھی۔ مہک نے اس کے بگڑے ہوئے چہرے میں حوریہ کا چہرہ ڈھونڈ لیا۔ وہ کانپتے لبوں سے بولی، حوریہ؟ حوریہ کا نام لینا ہی اس کی موت کی وجہ بن گیا۔ تابش کو خون کی الٹی آئی اور وہ ہمیشہ کے لیے مہک کو چھوڑ کے چلا گیا۔ حوریہ نے مہک کو بھی موت کی نیند سلا دیا۔ کسی سیاح کو ان دونوں کی لاشیں ملی تو اس نے لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔ ادھر رخسانہ اور توقیر پارک میں حوریہ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ساحل، ظفر اور ماریہ بھی حوریہ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ابھی وہ اسے پارک میں ہی ڈھونڈ رہے تھے کیونکہ منزل در منزل پارک کافی بڑا تھا۔ کافی دیر تک واش روم سے نہ آنے پر جب رخسانہ نے واش رومز چیک کیے تو حوریہ وہاں نہیں تھی۔ سب اپنا کھانا پینا چھوڑ کر پریشانی کے عالم میں حوریہ کی تلاش میں نکل گئے تھے۔ کسی گھنی باڑ کے قریب کھڑی ہو کے رخسانہ چلانے لگی، توقیر ادھر آؤ۔ توقیر دوڑتا ہوا رخسانہ کی طرف بڑھا۔ گھنی باڑ کے قریب کیاری میں حوریہ بے ہوش پڑی تھی۔ توقیر نے حوریہ کو کیاری سے باہر نکالا اور اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا، پھر توقیر نے اس کی ناک اپنے ہاتھ سے بند کر دی۔ سانس میں گھٹن ہوتے ہی اس نے منہ کھول کر تیز سانس لیا، جس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں کھول دی۔ توقیر نے ساحل کو فون کیا اور حوریہ کے بارے میں بتایا۔ ساحل، ظفر اور ماریہ بھی ادھر ہی آ گئے۔ انہوں نے حوریہ کو جوس پلایا اور وہ حوریہ کو لے کر اسی ٹیبل پر بیٹھ گئے جہاں وہ پہلے بیٹھے تھے۔ تابش اور مہک کے سامان کی تلاش لی جا رہی تھی جس سے ان کے وارثوں کا کچھ علم ہو سکے۔ ساحل نے تابش کو اپنا کارڈ دیا تھا جس میں اس کا موبائل نمبر بھی تھا۔ ایک شخص نے ساحل کا موبائل نمبر ملایا۔ اس نے ساحل کو ساری بات بتائی۔ ساحل کا سر چکرا کے رہ گیا۔ ساحل نے
اداس سے لہجے میں کہا، ہم ابھی پہنچتے ہیں۔ کیا بات ہے، تم اس قدر پریشان کیوں ہو اور کہاں جانے کی بات کر رہے ہو؟ ظفر نے پوچھا۔ ساحل نے انہیں اشارہ کیا اور حریہ سے دور چلا گیا۔ ظفر اٹھ کے اس کے پاس چلا گیا۔ توقیر اور ماریہ نے ساحل کو اس طرح پریشان دیکھا تو وہ بھی اس کے پاس چلے گئے۔ توقیر نے ساحل کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ کیا بات ہے؟ ساحل نے جبی پیمائی کرتے ہوئے سر کو بے چینی سے ادھر ادھر ہلایا۔ تابش اور مہک کا قتل ہو گیا ہے۔ سب کی سانسیں ان کے حلق میں ہی اٹک کے رہ گئی۔ مگر کیسے؟ رخسانہ نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ لیا۔ ابھی یہ بتانے کا وقت نہیں ہے۔ تم حریہ کو لے کر فلیٹ پہنچو اور رخسانہ کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ میں اور ساحل بھوربن کی طرف نکلتے ہیں۔ ظفر نے کہا۔ اور وہ ساری خوشیاں ان کی غم میں بدل گئیں۔ توقیر خواتین کو لے کر وہاں سے نکل گیا۔ ظفر اور ساحل بھوربن کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ جائے حادثہ پر پہنچے تو تابش اور مہک کی خون میں لت پت لاشیں دیکھ کر ان کے دل بھیج کے رہ گئے۔ ان کی آنکھیں یہ کربناک نظارہ دیکھ نہ پا رہی تھی۔ پولیس نے لاشوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ پولیس انسپکٹر نے بھاری بھرکم آواز میں پوچھا، آپ ان کے کون ہیں؟ ہم ان کے رشتہ دار نہیں ہیں۔ ان کا اور ہمارا تعلق بس اتنا ہے کہ ہم اور یہ کل ایک ہی دن نتھیا گلی کے فلیٹس میں شفٹ ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کی میتوں کو ان کے فلیٹ میں لے جایا جائے۔ فلیٹ کے مالک سے ان کے ایڈریس کا علم ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے ان کے گھر والوں کے پہنچنے کے بعد ہی آپ قانونی کارروائی کیجیے گا۔ ظفر کی بات سن کر انسپکٹر نے سر اثبات میں ہلا دیا۔ دیکھتے ہیں، فی الحال تو میتوں کو ان کی رہائش گاہ تک پہنچانے کا بندوبست کرتے ہیں۔ اگر ان کے ورثاء جلدی پہنچ گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی جائے گی۔ ظفر اور ساحل دل کو مضبوط کر کے لاشوں کے قریب بیٹھ گئے۔ ساحل کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئی۔ اس نے آئیبرو سکیڑتے ہوئے ظفر کی طرف دیکھا۔ دونوں کی ناک اور کان سے خون بہہ رہا تھا اور منہ سے یقیناً انہیں خون کی الٹی آئی ہے۔ ان کا جسم خون میں لت پت خون کے بہہ جانے سے ہوا ہے۔ ان کی دماغ کی شریان پھٹی ہے یا کیلپری سسٹم بلاسٹ ہوا ہے، مگر ان کے جسموں پر چاقو یا کوئی گولی کا کوئی نشان نہیں ہے۔ ان کے مرنے کی کوئی طبی وجہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ ظفر نے مہک کی لاش کی طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا، مگر دونوں کا ایک ہی طریقے سے مرنا؟ پھر ان کے چہرے دیکھو، اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کی موت بھیانک ترین طریقے سے ہوئی ہے۔ انسپکٹر نے ظفر کی بات کاٹی، وہ تو پوسٹ مارٹم رپورٹ سے پتہ چل جائے گا کہ موت کیسے ہوئی ہے۔ پھر انسپکٹر نے لاشوں کو ان کے فلیٹ تک پہنچانے کا بندوبست کیا۔ ظفر نے فلیٹ کے مالک سے تابش اور مہک کے گھر والوں کا پتہ معلوم کیا اور پھر انہیں سارے معاملے سے آگاہ کیا۔ تابش اور مہک کی لاشیں ان کے فلیٹ تک پہنچا دی گئی۔ حریہ کے علاوہ سب ساحل، ظفر، توقیر اور ماریہ رخسانہ ان کے فلیٹ میں ہی تھے۔ جو فلیٹ پیار بھری مسکراہٹوں سے مہک رہا تھا، اب وہاں سسکیوں کی سرسراہٹیں تھیں۔ تابش اور مہک کے گھر والوں کے پہنچنے پر پورا فلیٹ درد میں ڈوبی ہوئی چیخ و پکار سے گونج اٹھا۔ رخسانہ ساحل کے پاس آئی۔ حریہ فلیٹ میں بالکل اکیلی ہے، تم میرے ساتھ چلو، توقیر اور ظفر ادھر ہی ٹھہر جائیں۔ ساحل ظفر کو بتا کر رخسانہ کے ساتھ فلیٹ سے باہر آ گیا۔ رخسانہ دھیرے دھیرے قدموں سے چلتے ہوئے ساحل سے باتیں کر رہی تھی۔ ہمارے ارد گرد بہت عجیب سے واقعات ہو رہے ہیں، ایمن اور وینا کی عجیب عجیب سی باتیں۔ وینا کا منگنی کے روز فواد کو دیکھنا، ایمن کی الماری سے فواد کا سوٹ غائب ہو جانا اور پھر اسی لباس میں وینا کو فواد کا نظر آنا۔ وینا کے کہنے کے مطابق فواد سیاہ دھوئیں کی شکل میں تحلیل ہو گیا۔ وقار نے بھی ہال میں ہوا میں سیاہ دھوئیں کی بدلی سی دیکھی۔ شمون اور اس کے دوستوں کا پراسرار انداز میں قتل، حریہ کے دو روپ، اور اب یہ قتل۔ حریہ کا اس طرح ملنا بھی ایک پراسراریت بات ہے، ساحل نے کہا۔ کیا مطلب؟ رخسانہ نے پوچھا۔ آنٹی، آپ میری بات کا برا نہ مانیں، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے حریہ کو سب یاد ہے، وہ سب جانتی ہے، وہ ہم سب کو بیوقوف بنا رہی ہے۔ ساحل نے بغور سوچے سمجھے دل کی بات کہہ دی۔ رخسانہ نے چلتے چلتے رک گئی۔ ایسا نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، مگر جو بات میرے مشاہدے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ حریہ کے دو روپ ہے۔ کبھی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مذہبی، خوش اخلاق، سلجھی ہوئی لڑکی اس میں آ بستی ہے، اور کبھی وہ انتہائی موڈی لڑکی کے روپ میں دکھائی دیتی ہے۔ ان میں سے آپ کی حریہ کا کون سا روپ ہے؟ ساحل نے پوچھا۔ میری حریہ ماڈرن خیالات کی مالک تھی، مگر اس کی جدت پسندی نے اسے گمراہ کر دیا تھا۔ میں اس حریہ میں اپنی حریہ کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ ایک بار حریہ کی یادداشت واپس آ جائے، میں اسے پھر گمراہ ہونے نہیں دوں گی۔
باتیں کرتے کرتے وہ دونوں اپنے فلیٹ کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا حوریہ باہر لان میں درخت کے قریب کھڑی کسی سے باتیں کر رہی ہے۔ ساحل نے رخسانہ کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے آہستہ آہستہ چلتا ہوا انجیر کے درخت کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ رخسانہ بھی اس کے ساتھ درخت کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ حوریہ کی آواز بدلی ہوئی تھی، آواز نسوانی ہی تھی مگر تھوڑی موٹی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اور لڑکی بول رہی ہے۔ وہ کسی سے باتیں کرنے میں مشغول تھی جبکہ سامنے کوئی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، یہ رونے کی چیخوں کی آوازیں سن رہے ہو؟ مجھے یہ آوازیں ترنم جیسی لگتی ہے۔ میرا ان آوازوں پر رقص کرنے کو دل چاہتا ہے۔ آج میری طاقت بڑھ گئی ہے۔ مجھے اندھیرا بہت پسند ہے۔ دن کی چلچلاتی روشنی میں میرا دم گھٹتا ہے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تو مجھے جیسے نئی سانسیں ملتی ہے۔ سجے ہوئے کمرے نہیں اچھے لگتے مجھے تو، رنگ اتری ہوئی ٹوٹی پھوٹی دیواریں، اجڑے ہوئے خالی درخت، زنگ آلود دروازے اچھے لگتے ہیں۔ تم بھی تو کچھ کہو فواد، صرف میں ہی بولتی جا رہی ہوں۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے جیسے کسی کی باتیں سننے لگی۔ رخسانہ چکرا کے رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ حوریہ پیچھے پلٹ کر دیکھتی، ساحل اور رخسانہ وہاں سے دبے پاؤں چلے گئے۔ اندر فلیٹ میں جاتے ہی رخسانہ نے پانی مانگا۔ ساحل نے اسے پانی دیا۔ رخسانہ نے لب تر کیا اور بولی، ساحل، حوریہ یہ کیسی باتیں کر رہی تھی؟ اور تم نے سنا اس نے فواد کا نام لیا؟ میں یہ سب باتیں توقیر کو بتاؤں گی تو وہ صرف یہ کہیں گے کہ حوریہ ذہنی مریض ہے۔ ساحل تذبذب سی کیفیت میں ٹہلنے لگا۔ انکل توقیر حقیقت سے دور بھاگ رہے ہیں، میں ان سے بات کروں گا۔ جو باتیں حوریہ کر رہی تھی ان کے پیچھے کوئی ایسا راز ہے جس کے افشا ہوتے ہی کئی دوسرے رازوں پر سے بھی پردہ ہٹ جائے گا۔ اس وقت سب سے قابل غور بات یہ ہے کہ حوریہ نے فواد کا نام لیا جبکہ وہ کہتی ہے کہ اسے کچھ یاد نہیں۔ صرف یہی نہیں، اس نے اشاروں میں مجھ سے دشا کے بارے میں بھی بات کی۔ رخسانہ نے بے چینی سے ہاتھ ہلایا۔ میں کچھ نہیں جانتی توقیر سے بات کرتی ہوں کہ کل صبح ہی واپس چلے۔ پہلے تابش اور مہک کے قتل نے اس قدر پریشان کر دیا کہ میری تو طبیعت ہی خراب ہو گئی ہے، اوپر سے حوریہ کی باتیں، میرا تو سر چکرا گیا ہے۔ اسی دوران حوریہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے مشکوک نظروں سے رخسانہ اور ساحل کی طرف دیکھا اور پھر خاموشی سے اندر کمرے میں چلی گئی۔ اس نے تابش اور مہک کے قتل کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا۔ اتنا بڑا حادثہ اس کے لیے غیر اہم تھا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔